हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लाते हैं मज़े मज़े के मुनफरिद और दिलचस्प नॉवेल्स, ई बुक्स, ऑडियो बुक्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं अपना ही लिखा हुआ नॉवेल एक तेरा साथ का अगला हिस्सा। एक तेरा साथ कहानी है दानियाल और दिलनशीन की, और एक बहुत ही खूबसूरत, एक अछूता सा अंदाज़ है इसका। उम्मीद है ये नॉवेल आपको बहुत पसंद आएगा। लेकिन नॉवेल को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी तौर पे कर लीजिए। बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे नॉवेल्स आते ही सबसे पहले पढ़ने को मिल जाया करें। अगर आपको नॉवेल में ऑडियो पसंद नहीं है, आप सिर्फ विजुअल रीडिंग करना चाहते हैं, तो वॉल्यूम को म्यूट कर दीजिए। अगर आपको स्पीड कम या ज़्यादा लग रही है तो राइट हैंड साइड पर सेटिंग का बटन दबाकर आप अपने हिसाब से स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक तेरा साथ का अगला हिस्सा। कोई ज़रूरत नहीं फजूल लोगों की शादी में कोई काम काज करने की। बस 11 बजे तक तैयार है ना, मैं पिक कर लूँगा, दानियाल दो टोक अंदाज में बोला। मगर वो मुझसे कोई तोहफ़ा वगैरह एक्सेप्ट नहीं कर रहे और ना ही तकल्लुफ़ की ज़रूरत है, दिलनशीन ने समझाना चाहा। तुम उस वक्त उनकी बेटी नहीं बल्कि मिसेस दानियाल गर्दीज़ी की हैसियत से ये शादी अटेंड कर रही हो, और तोहफ़ा भी मिसेस दानियाल गर्दीज़ी की हैसियत के हिसाब से होना चाहिए, दानियाल ने सख्ती से कहा। मगर वो उलझी। नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। ठीक 11 बजे तुम मुझे घर के बाहर मिलना। अंदर आकर टाइम वेस्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। वो बात ख़त्म करके उसकी सुने बिना फ़ोन रख चुका था। शाम ढले मायों की तकरीब शुरू हो चुकी थी। ढोलकी की आवाज़ें ऊपर तक आ रही थीं। वो चुपचाप आंखें मूंदे बिस्तर पर लेटी हुई थी। किसी ने भी उसे बुलाने की ज़हमत नहीं की थी। वो काफ़ी देर तक करवटें बदलने के बाद बिस्तर छोड़कर उठी और फ्रेश होकर सादा सा कमीज़ शलवार पहनकर बालों की ढीली सी मोटी चोटी बनाए लिबास की हमरंग शाल ओढ़े कमरे से निकली। सामने ही रहमान साहब, उसके बाबा, शाम का अखबार पढ़ रहे थे। वो आहिस्तगी से चलती हुई उनके पास आई और सलाम करके उनके नज़दीक कुर्सी घसीट कर बैठ गई। दिलनशीं, रहमान साहब ने चाय का कप रखकर सर झुकाए बैठी अपनी सबसे छोटी बेटी को देखा। जी बाबा, तुम पहले से बहुत अच्छी, बड़ी और समझदार लगने लगी हो, फॉर्मल अंदाज में बोले बाबा। उनकी बात सुनकर दिलनशीं की आंखों में नमी उतर आई। चाय पियोगी? उन्होंने ऑफ़र की तो वो सर हिला गई। रहमान साहब ने आवाज़ लगाकर मोर को उसके लिए चाय लाने की हिदायत की। दिलनशीं, 2 साल पहले जब तुमने मुझसे ख़त लिखकर मुलाजमत की इजाज़त मांगी थी, तुम पर भरोसा करके मैंने दी, वरना हमारे कबीले की लड़कियां मुलाजमत नहीं करती। वो संजीदगी से तमहीद बांध रहे थे और दिलनशीं लब भींचे उनकी बात सुन रही थी। तुम्हारे साथ ज़्यादती हुई मैं मानता हूँ, पर अचानक से तुम्हारा आना और साथ शौहर को लाना, इसे मैं क्या समझूं? बिरादरी को क्या कहूँ? शादी का घर है, कितने सवालात उठेंगे, पर तुमने कुछ नहीं सोचा। अगर तुम्हें शादी निकाह करना ही था तो तुम्हारा बाप अभी जिंदा था, क्या बताकर नहीं किया जा सकता था? वो आखिर में तल्ख हो गए थे। बाबा, वो रो पड़ी। सॉरी बाबा, उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वो ख़ुद को कैसे डिफेंड करे। बाबा, आपको मुझ पर, अपनी बेटी पर भरोसा नहीं? भरोसा था, अंधा भरोसा था, दोनों बेटियों पर था, मगर तुम दोनों ने मुझे बहुत मायूस किया है। अरद शेर ने तुमसे रिश्ता निभाना चाहा था, पर तुमने उससे आज़ादी मांग ली, उसका दिल तोड़ दिया, और अब यकीनन जब वो मजबूरी में तुम्हारी बहन से शादी कर रहा है तो तुम उसके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने आ गई हो। रहमान, मोर जो किचन के दरवाजे पर खड़ी बाप बेटी की बातें सुन रही थी, तेज़ी से आगे आईं। ऐसा हरगिज़ नहीं है जो आप समझ रहे हैं। दिलनशीं ने नहीं, अरद शेर ने उसे छोड़ा था। मैंने खुद अरद शेर और पलवशे की सारी बातें सुनी थी, पर कुछ बोली नहीं कि मामला बेटियों का था। मगर आप यूँ दिलनशीं को इल्ज़ाम दें, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो पैनिक हो गई थी। क्या हुआ क्या नहीं, पर अभी मैं ख़ानदान बिरादरी में मज़ीद अपना तमाशा बनना बर्दाश्त नहीं कर सकता। दिलनशीं का शादी में शिरकत करना सिवाय तमाशा बनने के और कुछ नहीं। इसलिए हम सब के हक़ में बेहतर यही है कि दिलनशीं शादी में शरीक नहीं हो। वो दो टोक अंदाज में बोले। उनकी बात सुनकर दिलनशीं का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। मैंने आपसे
پوچھ کر دلنشی کو خط لکھ کر بلوایا تھا، اور ہاں میں نے آپ کو اجازت دی تھی۔ رحمان صاحب نے اپنی شریک حیات کی بات کاٹی۔ میں جانتا تھا کہ آپ کس قدر اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھیں، لیکن اب اس کی موجودگی سے ارض شیر اور پلوشے کا رشتہ خراب ہو سکتا ہے، جو میں ہرگز نہیں چاہوں گا۔ ان کا رشتہ کیوں خراب ہوگا؟ مورے نے تڑپ کر پوچھا۔ کیونکہ پلوشے کل سے رو رہی ہے، خود کو انسیکیور فیل کر رہی ہے، رحمان صاحب نے بزمزدگی سے جواب دیا۔ اپنی مور اور بابا کو الجھتے دیکھ کر دلنشین نے سختی سے اپنی نم آنکھیں مسلی اور کرسی گھسیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ دونوں میری وجہ سے مت الجھیں۔ میں معافی چاہتی ہوں کہ آپ کا بلاوا پاتے ہی بنا سوچے سمجھے ادھر آ گئی، مگر آپ فکر مت کریں، بس صبح تک اس چھت تلے رہنے کی اجازت دے دیں، میں صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ روتی ہوئی اپنی بات مکمل کر کے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ دلنشین بیٹی، مورے نے اسے روکنا چاہا پر شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ جانے دیں اسے، اس کا جانا ہی سب کے حق میں بہتر ہے۔ آپ ہال کمرے میں جائیں، مہمان خواتین رسم کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ زندگی میں رشتے کچھ ایسے الجھ گئے ہیں، سلجھاتے سلجھاتے سارے زخم دل ادھڑ گئے ہیں۔ وہ اوپر کمرے میں آ کر اپنا بیگ جو سر شام ہی ان پیک کیا تھا دوبارہ پیک کر رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے کہ امنڈتے چلے آ رہے تھے۔ بیگ پیک کر کے وہ خاموشی سے بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ اگر وہ دانیال کی گاڑی میں اس کے ساتھ نہ آئی ہوتی تو اب تک اپنی گاڑی میں یہاں سے نکل کر اپنے فلیٹ روانہ ہو چکی ہوتی۔ دانیال، اسے تو اس نے خود اس پلان میں شامل کیا تھا، اور نکاح اس کا کیا؟ دلنشین کو اب اپنا یہاں آنا، دانیال کو ساتھ لانا سب ایک غلط فیصلہ لگ رہا تھا۔ اس نے دانیال سے وعدہ کیا تھا کہ شادی کے بعد اتوار کو وہ اس کے فادر سے ملے گی۔ اب وہ اتنا تو آگے آ کر اپنے الفاظ سے نہیں پھر سکتی تھی۔ کتنی مشکلوں سے اس نے خود کو یہاں آنے پر آمادہ کیا تھا، پھر دانیال کے ساتھ شادی کا کانٹریکٹ اور سب بیکار گیا۔ اس کے تو اپنے بابا ہی اس کی موجودگی سے شرمندہ ہو رہے تھے۔ میں نے اپنی زندگی کا تماشا خود بنایا ہے۔ وہ خود ترسی کی انتہا پر تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنا سیل فون اٹھایا۔ ارادہ دانیال کو فون کر کے اس کانٹریکٹ سے باہر نکلنے کا تھا۔ کیا پتہ سر نے اپنے فادر کو میرا بتا دیا ہو۔ وہ نمبر ڈائل کرتی کرتی رک گئی۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر الجھی ہوئی تھی کہ کب اس پر نیند کی دیوی مہربان ہوئی اسے خود بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ دلنشین، وہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی جب اس کے کانوں میں اپنا نام گونجا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ ایک لمحے کو تو وہ خالی دماغ سے کمرے کی در و دیوار کو دیکھتی رہی، پھر ہوش میں آتے ہی سیدھی ہوئی۔ دلنشین، دروازہ کھولو، باہر سے ایک بھاری شناسہ آواز ابھری۔ ارد شیر، وہ زیر لب آواز پہچان کر اٹھی اور تکیے پر پڑا اپنا دوپٹہ اچھی طرح سے اوڑھ کر دروازے پر آئی۔ جی، وہ آدھا دروازہ کھولے پوچھ رہی تھی جب ارد شیر اپنا ہاتھ بڑھا کر دروازہ پورا کھولتا ہوا اندر آ گیا اور پلٹ کر دروازہ بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ آپ؟ کوئی کام تھا؟ دلنشین کا دل اس کا دروازہ بند کرنے والی حرکت پر لرز اٹھا تھا، پر وہ بظاہر مضبوطی سے بولی، کیسی ہو؟ وہ کمرے کے وسط میں کھڑا اسے پرشوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ دلنشین بولتے بولتے دروازہ کھولنے لگی تھی جب ارد شیر نے لپک کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑیں مجھے، وہ غرائی۔ تمہارے ہاتھ بہت سرد ہو رہے ہیں، لگ رہا ہے پہاڑی علاقے کی سردیاں اب تمہیں راس نہیں آتی۔ وہ اس کے ہاتھ سلا رہا تھا۔ پہلے تو تم ایک چھوٹی سی بچی ہوا کرتی تھی، پر اب؟ اس نے سر سے پیر تک گھورتی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا اور اس کے کان کے پاس جھکا۔ کافی بڑی ہو گئی ہو، بھاری گمبھیر لہجے میں سرگوشی کی۔ دلنشین اس کی اتنی قربت پر آنکھیں میچ گئی تھی، اس کا چہرہ ضبط سے سرخ پڑ گیا تھا۔ دلنشین، میری زندگی میں لوٹ آؤ۔ ارد شیر نے جھک کر اس کے بالوں میں سر رکھا ہی تھا کہ وہ تڑپ کر پورا زور لگا کر اس کی گرفت سے آزاد ہوئی۔ آپ اتنے گھٹیا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ چلائی۔ اس میں گھٹیا پن کیا ہے؟ تم پہلے میری بیوی تھی، یہ اور بات ہے کہ تم نے کبھی بیوی ہونے کے حقوق و فرائض ادا نہیں کیے، اس لیے تم پر، تمہارے اس حسن و جمال پر میرا بھی حق ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ میری بہن سے شادی کر رہے ہیں اور یہاں؟ چھی، مجھے تو آپ کی ذہنیت پر گھن اور پلوشے کی قسمت پر ترس آتا ہے۔ وہ نفرت آمیز نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ شادی ہونے والی ہے، ہوئی نہیں ہے۔
वैसे भी वो खुद पके हुए फल की तरह मेरी गोद में गिरी थी, इसलिए मेरा उसमें इतना इंटरेस्ट अब नहीं रहा। तो आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? इतना मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है स्वीट हार्ट। मर्द तो आदी होता है, घर में घरवाली और दिल में साली। वो हंसा। शर्म करें, और अगर मेरे शौहर को पता चला तो वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। दिलनशी ने उसे दानियाल का डरावा दिया। अच्छा, फिर एक काम करो, तुम उस दानियाल गर्देजी से तलाक लो और दोबारा मेरे निकाह में आ जाओ। वो ऐसे बोला जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो। आप यहाँ से जा रहे हैं या मैं चीख चीख कर सबको बुला लूँ? चीखो, ज़रूर चीखो। नीचे इतना शोर हो रहा है, मैं भी देखता हूँ तुम्हारी मदद को कौन माई का लाल आता है। वो मकरू अंदाज में हंसता हुआ उसके नज़दीक आ रहा था। दिलनशी हैरत और तासुफ से अरद शेर को अपनी तरफ बढ़ता देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि माजी में जिसे वो संजीदा एंग्री मैन समझकर डरती रही थी, वो इतना घिरा हुआ भी हो सकता है। इस वक्त तो अरद शेर उसे बिल्कुल अजनबी लग रहा था। बस, बहुत हो गया। अब तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो, दिलनशी ने उसे धमकी दी। तुम? वाह, चलो अच्छा है, इतनी बेतकल्लुफ़ी तो होनी चाहिए। अरद शेर पहले तो तुम सुनकर चौंका था, फिर डिटाई से हंस पड़ा। तुम मुझे इतना आसान शिकार भी मत समझो। कल तुम्हारी शादी है, ऐसा ना हो कि टूट जाए। और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ और अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। मेरा हस्बैंड भी तुमसे 1000 गुना बेहतर है। अब तुम जाते हो या मैं पलवशे को फ़ोन मिलाऊं? दिलनशी ने लपक कर बिस्तर पर पड़ा फ़ोन उठाकर धमकी देते हुए कॉल मिला दी थी। बेल जा रही थी। मोर ऊपर आए, वो फ़ोन मिलते ही जल्दी से बोली तो अरद शेर कीना तोज़ नज़रों से उसे घूरता हुआ कमरे से बाहर निकल गया था। अरद शेर के जाते ही उसने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह से लॉक किया। उसके हाथ पैर इस वक्त ठंडे पड़े हुए थे। वो खुद को बमुश्किल घसीटती हुई बिस्तर तक लाई। इस वक्त उसके अंदर कोई एहसासात, जज्बात कुछ नहीं था। अरद शेर का यूं उसकी ज़िंदगी में वापस आने की ख्वाहिश करना उसे लर्जा कर रख गया था। वो जानती थी कि अब उसे फौरी एक फ़ैसला करना था। अपनी ज़िंदगी से मोर, बाबा, पलवशे, इन सब को निकाल देना था, जैसे इन सब ने उससे निकाल फेंका था। उसके पास लाहौर में अपना घर था, जॉब थी, हिना जैसी मुखलिस दोस्तें थीं। पलवश और पलवशे, उसके पास क्या था? बस एक अरद शेर जो उसके साथ मुखलिस तक नहीं था। आज अगर अरद शेर पलवशे को छोड़ देता है तो वो बर्बाद होकर रह जाएगी। इसलिए बेहतर यही था कि वो इन सब से दूर वापस अपनी दुनिया में कभी भी लौट कर ना आने के लिए पलट जाती। वो बिस्तर से लाइट ऑफ करने के लिए उठी तो नीचे से बर्तनों के खनकने की आवाज़ें आ रही थीं। आहिस्तगी से चलती हुई वो खिड़की के पास आई और पर्दा हटाकर नीचे देखा। कई मेहमान जा चुके थे। मुलाजमीन कन्नाते समेट रहे थे। किसी ने दिलनशी को मिस नहीं किया था। उसे खाना पानी तक नहीं पूछा था। पर्दे बराबर करके वो लाइट ऑफ करती हुई बिस्तर पर गिर सी गई। वो सोना चाहती थी पर नींद भी शायद किस्मत की तरह उससे रूठ गई थी। फजर का वक्त करीब था। मेहंदी से सजे हाथों में चाय की ट्रे और कुछ नाश्ते के लवाजमात लिए पलवशे किचन से निकली। पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। सभी रात की तकरीब के बाद थके हारे सोने लेटे थे। वो नीम अंधेरे में डूबे घर में आहिस्तगी से दबे पाँव चलती हुई ऊपर रिहायशी कमरों की तरफ बढ़ रही थी। एक लहजे को वो मोर और बाबा के कमरे के बाहर रुकी, जहाँ दरवाजे की झुर्री से हल्की हल्की सी बल्ब की रोशनी झलक रही थी। यकीनन फजर की नमाज के लिए बाबा और मोर दोनों ही उठने वाले थे और उसे उनके उठने से पहले अपना काम मुकम्मल करके सोने लेट जाना था। आज उसकी शादी थी अरद शेर के साथ, और वो शादी जो सिर्फ दिलनशी की वजह से 5 साल तक लटकती रही थी। इसीलिए अब वो पुरसुकून होकर अपनी शादी इंजॉय करना चाहती थी, जिसके लिए दिलनशी का उसके घर से, उसकी और अरद शेर की ज़िंदगी से निकल जाना ज़रूरी था। नीम अंधेरे कमरे में दिलनशी नींद में गुम थी जब उसके कमरे का दरवाज़ा आहिस्तगी से खटखटाया गया। दिल, दिल उठो, जाग जाओ, दरवाज़ा खोलो। पलवशे की दबी दबी आवाज़ें सुनकर उसने अपनी आंखें खोलकर वक्त देखा और जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला कि न जाने क्या इमरजेंसी हुई है जो पलवशे सुबह के 4 बजे उसके कमरे में आई। ये कमरा लॉक करके सोने की क्या तुक थी? दरवाज़ा खुलते ही बड़े ख़राब मूड के साथ ट्रे उठाए पलवशे अंदर दाखिल हुई। आप इतनी सुबह? तुम्हारे लिए नाश्ता लाई थी, वो साइड मेज़ पर ट्रे रखती हुई बोली। इतनी सुबह नाश्ता? दिलनशी का दिल खुशफहम हुआ कि उसकी माँ जाई को उसके भी भूखे प्यासे होने का एहसास है। दानियाल किधर है? उसने तुम्हें अकेला इधर क्यों छोड़ा? और जब तुम्हारा ससुराल मौजूद था तो इधर रुकने की क्या तुक थी?
چائے کا کپ دلنشیں کی طرف بڑھاتے ہوئے پلوشی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ دانیال وہ زیر لب بڑبڑائی کہ اب وہی اس کی عزت رکھ سکتا تھا اسے یہاں سے لے جا کر۔ دانیال تو ایک منٹ بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتے، پر آپ کے لیے شادی کا گفٹ لینا تھا، اس لیے میری تھکن کا احساس کر کے مجھے یہاں چھوڑ گئے تھے، آج آ رہے ہیں۔ وہ سوچ سوچ کر اپنا بھرم رکھنے کے لیے اسے میرے یا ارد شیر کے لیے کچھ بھی لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ مانا کہ وہ بہت بڑا رئیس ہے جو چاہے خرید سکتا ہے، پر مجھے تم سے اور تمہارے شوہر سے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ بولتے بولتے رکی اور ایک نظر دلنشیں کے سوئے سوئے چہرے کو دیکھا۔ اس کی خوابناک بڑی بڑی سحر انگیز شہد رنگ آنکھیں، اس پر گھنیری شہد رنگت پلکیں، وقت نے دلنشیں کو پہلے سے بھی زیادہ حسین بنا دیا تھا۔ وہ خود بھی کم حسین نہیں تھی، پر دلنشیں اس سے عمر میں کئی سال چھوٹی تھی، اسی لیے وہ اس کے آگے زیادہ فریش اور حسین لگ رہی تھی۔ پلوشے کی آنکھوں سے جھلکتی حسرت صاف ظاہر تھی، مانا کہ وہ بہنیں تھی، پر رشتہ دلنشیں اس کے ہونے والے شوہر کی پہلی بیوی تھی۔ بس یہی بات اس کے دل میں دلنشیں کے خلاف حسد و جلن پیدا کر گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی دلنشیں کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ کیا تم واقعی اپنے شوہر سے پیار کرتی ہو؟ پلوشے نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ دلنشیں کی سمجھ میں تو اس وقت اس کا یہاں آنا اور پھر ایسی باتیں کرنا آ ہی نہیں رہا تھا۔ ویسے ماننا پڑے گا دل، تم نے دانیال گردیزی سے شادی کر کے بڑا اونچا ہاتھ مارا ہے۔ پلوشے طنزیہ انداز میں ہنسی۔ آپ سب کو اپنے جیسا کیوں سمجھتی ہیں آپ ہی؟ دلنشیں نے تعصب سے اسے دیکھا۔ اپنے جیسا؟ پلوشے ہنسی۔ تم مر کر 100 جنم بھی لے لو تو میرے جیسی نہیں ہو سکتی۔ تمہیں محبت کرنی آتی ہی نہیں ہے نا۔ نہ تم نے کبھی ارشیر سے محبت کی، اور میں گارنٹی سے کہتی ہوں کہ تمہیں اپنے شوہر سے بھی کوئی محبت نہیں ہے۔ تم ایک سرد مزاج لڑکی ہو جو نہ کسی سے محبت کر سکتی ہے، اور نہ ہی تم جیسی مردہ دل لڑکی سے کوئی مرد محبت کر سکتا ہے، مگر میں۔ پلوشے نے شرارہ اور گلتی نگاہوں سے اسے دیکھا، جیسے اپنی نگاہوں سے جلا کر بھسم کر دینا چاہتی ہو۔ میں ارد شیر سے محبت کرتی ہوں، بے پناہ کرتی ہوں، بچپن سے کرتی ہوں، اور پہلے بھی تم ہمارے بیچ میں آئی تھی اور اب پھر واپس آ گئی ہو۔ اسے تم سے بچانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ وہ کھڑی ہوئی۔ کچھ بھی؟ اس نے آگے بڑھ کر ساکت کھڑی دلنشیں کی گردن پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈال کر سرگوشی کی۔ اف خدایا! ایک جھٹکے سے اس نے دلنشیں کو پیچھے کیا۔ تمہیں واپس نہیں آنا چاہیے تھا، وہ پھنکاری۔ یہ میرا بھی گھر ہے، دلنشیں نے ہمت کر کے اسے ٹوکا۔ سنو دلنشیں، مجھے تم سے نفرت ہے، سخت نفرت، اور جتنی جلدی تم یہ گھر چھوڑ کر دفع ہوگی اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ چلی جاؤ یہاں سے اور کبھی بھی واپس پلٹ کر مت آنا۔ یہاں کوئی بھی تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا، بابا بھی نہیں۔ اب صرف میں ہی ان کی بیٹی ہوں، اور تم مر چکی ہو بابا کے لیے، اس لیے تھوڑی سی شرم کرو اور دن نکلنے سے پہلے یہ گھر چھوڑ کر واپس چلی جاؤ۔ یہی ہم سب کے حق میں بہتر ہے، ورنہ یقین کرو تم سے تمہارے دانیال کو چھیننے میں مجھے کافی مزہ آئے گا۔ وہ نفرت سے بولتی ہوئی اپنے سامنے کھڑی دلنشیں کو دھکا دے کر ہٹاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اتنی نفرت دلنشیں کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھی۔ کیا اس نفرت کا کبھی کوئی اختتام یا انجام ہونا تھا؟ کیا واقعی وہ سرد مردہ مزاج لڑکی تھی جسے کوئی پیار نہیں کر سکتا تھا؟ دلنشیں شوق تھی۔ بمشکل 11 سال کی گڑیا کھیلنے کی عمر میں اس کا ارد شیر سے زبردستی نکاح ہونا، اس کے بعد 15 سال کی عمر میں ارد شیر کا اسے ہوٹل میں لے جا کر زبردستی اپنا حق طلب کرنے کی کوشش کرنا، پھر اسی پر الزامات لگا کر طلاق دینا، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی وہی قصوروار تھی۔ ان تمام حالات نے اسے بھلا کہاں نارمل رہنے دیا تھا۔ پڑھائی کے بہانے اسے برادری سے دور کر کے لاہور بھیج دیا گیا، اور بعد میں اسے خاندان سے ہی کاٹ دیا گیا۔ وہ تو اگر پڑھائی اور بعد میں جاب میں نہ ہوتی تو شاید وہ اب تک ڈپریشن سے ہی مر چکی ہوتی۔ مسجد سے فجر کی اذان کی آواز آنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ چونکی اور آہستگی سے واش روم کی طرف رک کر گئی۔ اتنی سخت سردی میں بھی وہ ٹھنڈے پانی سے نہا کر باہر نکلی۔ فجر کی نماز پڑھ کر اس نے اپنا سارا سامان سمیٹا جو کل ہی ان پیک کیا تھا۔ سادہ سی قمیص شلوار پہن کر فون کلر کا سویٹر پہننے کے بعد اس نے کمرے کا ہیٹر کھول کر اپنے بال سکھانے شروع کیے۔ دن نکل چکا تھا۔ نیچے کچن سے برتنوں کے کھنکنے کی آوازیں، چائے کی خوشبو اوپر تک آ رہی تھی۔ وہ بالوں کو ریبن سے باندھتی ہوئی سلیقے سے دوپٹہ اوڑھ کر نیچے اتری، جہاں مور ملازمہ کے ساتھ ناشتے کی تیاری کروا رہی تھیں۔ السلام علیکم، اس نے کچن میں داخل ہو کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اٹھ گئیں تم؟ مور پراٹھا چنگیر میں رکھ کر اس کے نزدیک آئیں۔
بیٹھو، رات سے بھوکی ہو، پہلے کچھ کھا لو۔ قیمہ بھرا پراٹھا اس کے آگے رکھا۔ مور، مجھے بھوک نہیں ہے، آپ بس مجھے آخری بار اپنے ہاتھ کی چائے پلا دیں، پھر میں چلوں، وہ دھیرے سے بولی۔ دلنشیں بچے وہ سب چھوڑ کر اس کے پاس آئیں۔ تم اپنے بابا کی باتوں کو دل سے مت لگاؤ، میں انہیں سمجھاؤں گی، بس تمہیں میرے سر کی قسم، تم کہیں نہیں جانے والی۔ مور نے اسے اپنے سینے سے لگا کر تسلی دی۔ مور، میرا جانا ہی بہتر ہے۔ دلنشیں نے ان کی پرشفقت آغوش سے سر اٹھایا۔ کوئی کہیں نہیں جا رہا، مور سختی سے بولتی ہوئی اسے چھوڑ کر چولہے پر آ گئی۔ مور، آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ وہ اٹھ کر ان کے نزدیک آئی۔ دیکھو دل، ابھی دوپہر میں نے پارلر والی بلائی ہے، کل سب نے مہندی لگائی پر تم رہ گئیں، وہ تمہیں مہندی لگائے گی اور بارات اثر پر ہے تو اس لحاظ سے تمہیں تیار بھی کر دے گی۔ اتنے عرصے بعد تم سب سے ملو گی اور ویسے بھی دلہن کی اکلوتی بہن ہو تو تمہیں سب سے الگ دکھنا چاہیے، وہ اسے سختی سے پابند کر رہی تھیں۔ مور، دلنشیں نے ان کا رخ اپنی سمت کیا، آپ جانتی ہیں نا کہ یہاں کوئی بھی مجھے، وہ بات کر رہی تھی جب باہر گھنٹی بجی اور پلوشے کی چہکتی ہوئی آواز زور سے سنائی دی۔ دانیال، واہ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! دلنشیں، دانیال کی گمبھیر آواز ابھری۔ اسے تو تمہیں خود ڈھونڈنا پڑے گا، ویسے میرے خیال سے وہ کچن میں ہوگی، پلوشے سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ دانیال آیا ہے، تم اپنا موڈ درست کرو، میں بچے سے مل کر آتی ہوں۔ مور نے اسے ٹوکا اور باہر نکل گئیں۔ کیسے ہو تم؟ اور اب تمہارے والد کی طبیعت کیسی ہے؟ باہر سے مور اور دانیال کے باتیں کرنے کی مدھم آوازیں کچن میں آ رہی تھیں۔ وہ وعدے کے مطابق آ گیا تھا، سرمئی گرے کمبینیشن کے قیمتی ارمانی سوٹ میں ملبوس، میچنگ ٹائی، قیمتی کف لنکس، ایک ہاتھ میں گھڑی، سلیقے سے بال جما کر سیٹ کیے، خوشبوئیں بکھیرتا ہوا، اپنی چھا جانے والی باوقار پرسنالٹی کا مالک دانیال گردیزی اس کے سامنے کھڑا اسے مسمرائز کر رہا تھا۔ گڈ مارننگ سنڈریلا، تو پھر تم تیار ہو بازار چلنے کے لیے؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ سر، دانیال، اس نے فوراً ٹوکا۔ دانیال، وہ کیا؟ تھوڑی دیر کی تو بات ہے، شاپنگ کرنے کے بعد میں تمہیں تیار ہونے پارلر چھوڑ دوں گا اور شام تک ہم واپس آ جائیں گے۔ اس نے بات کاٹ کر دلنشیں کا اترا ہوا چہرہ بغور دیکھا۔ شاپنگ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، واپس چلنا۔ اس سے پہلے وہ اپنی واپسی کا اعلان کرتی مور تیزی سے آگے آئیں۔ دانیال بیٹا، تم اسے لے جاؤ، اچھا ہے تھوڑا 1-2 گھنٹے باہر رہے گی تو فریش ہو رہے گی، ویسے بھی یہاں سارا کام سمٹا ہوا ہے، بس شام میں سب نے وقت پر تیار ہو کر تقریب میں شرکت کرنی ہے۔ مور تو بس کسی بھی طرح اسے دانیال کے ساتھ بھیجنا چاہتی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ دلنشیں تھوڑا وقت اپنے شوہر کے ساتھ اکیلے گزارے گی تو شاید اس کی اداسی پسماندگی کم ہو جائے۔ جلدی سے اپنا ناشتہ ختم کرو، پھر لیٹس گو سنڈریلا، دانیال نے اسے مخاطب کیا۔ اب میں ایسے ہی اٹھ کر بازار نہیں جا سکتی، آپ اپنا حلیہ دیکھیں، خود تو اتنا تیار ہو کر آئے اور میں ایسے ہی منہ اٹھا کر چل دوں۔ دلنشیں نے چڑ کر جواب دیا کہ وہ بازار یا شادی میں انٹرسٹڈ ہی نہیں تھی، اسے واپس جانا تھا۔ دانیال بیٹا، وقت سے پہلے آ جانا، پھر اسے تقریب کے لیے تیار بھی ہونا ہوگا، مور نے ہدایت دی۔ اس کی آپ فکر مت کریں، مسز دانیال کی تیاری میری ذمہ داری ہے، وہ خوش دلی سے بولا تو مور ملازمہ کو باہر نکلنے کا اشارہ کر کے خود بھی ان دونوں کو پرائیویسی مہیا کرنے کا سوچ کر باہر نکل گئیں۔ دانیال خاموشی سے چلتا ہوا دلنشیں کی پشت پر موجود کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی پشت دلنشیں کی سمت تھی۔ تم اس وقت بہت تھکی بیزار سی لگ رہی ہو، وہ بولتے بولتے اس کی سمت مڑا۔ کیا رت شیر یا اس پلوشے نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ وہ سرد لہجے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال کر رہا تھا۔ میں رات کو ڈھنگ سے سوئی نہیں تو شاید اسی لیے تھکی ہوئی ہوں، دلنشیں نے بات بنائی۔ مجھے تفصیل سے ایک ایک ڈیٹیل بتاؤ، وہ سخت لہجے میں اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، دلنشیں صاف مکر گئی کہ کیا فائدہ دانیال سے کچھ کہنے کا، اس کا اور دانیال کا رشتہ بھی تو کھوکھلا ہی تھا نا۔ کیا تمہیں پتا ہے تم ایک بہت بڑی احمق ہو مس واٹ ایور، وہ ہموار متوازن لہجے میں بولا۔ ہاں میں جانتی ہوں، وہ سادگی سے اپنے آپ کو احمق تسلیم کر گئی تھی۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد یوں واپس آ جانا، دوسروں کے آگے صرف خود کو خوش و خرم دکھانے کے لیے کانٹریکٹ میرج کرنا، پلوشے ارد شیر کے ہاتھوں بلیک میل ہونا، یہ سب حماقتیں ہی تو تھیں۔ ہاں وہ احمق تھی، اور اسے وقت نے یہ بات سمجھا دی تھی تو تسلیم کرنے میں آر کیوں کرتی۔ وہ پلیٹ میں پڑا پراٹھا انگلیوں سے مروڑتے ہوئے سوچے جا رہی تھی۔ اس پراٹھے سے کھیلنا بند کرو، وہ 2 قدم آگے بڑھا اور اس کی انگلیوں کو تھام کر سامنے رکھے نیپکن سے صاف کر کے اس کی انگلی میں موجود اپنی پہنائی ہوئی انگوٹھی کو بغور دیکھتے ہوئے ہاتھ کو سیدھا کر کے اس کے ہاتھ کی پشت کو اپنے لبوں سے چھو کر سیدھا ہوا۔ دانیال کے پرتپش ہونٹوں کا لمس دلنشیں کا چہرہ سرخ کر گیا تھا۔
وہ اس کی اس اچانک حرکت پر خود میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ ایک عجیب سی سنسناہٹ اس کی رگ رگ میں اتری تھی۔ دانیال نے اپنا سر ہلکے سے جھکا کر سیدھا دلنشی کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ دو بھوری چمکدار شفاف آنکھیں حیا سے جھکی شہد رنگ آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ ایک خوبصورت لمحہ آ کر تھم سا گیا تھا۔ دلنشی نے گھبرا کر جلدی سے پلکوں کی جھالر گرائی، جس پر ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کیے دانیال نے اسے ایک جھٹکے سے کرسی پر سے کھڑا کر لیا تھا، اور اب وہ اس کا ہاتھ تھامے اپنے وجیح چہرے پر سنجیدگی لیے ڈائننگ روم سے باہر نکل گیا تھا۔ دانیال اپنے ہاتھ میں دلنشی کا ہاتھ تھامے ڈائننگ ہال سے نکل کر راہداری سے گزر رہا تھا جب اسٹڈی روم کا دروازہ کھول کر رحمان صاحب باہر نکلے تھے۔ گڈ مارننگ سر۔ دانیال نے شگفتگی سے دلنشی کا ہاتھ چھوڑ کر ان کی طرف بڑھا اور گرم جوشی سے ہاتھ بڑھایا۔ رحمان صاحب اپنی جگہ ساکت کھڑے تھے، ان کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ انہوں نے دانیال کا اپنی سمت بڑھا ہوا ہاتھ تھامنے کی زحمت نہیں کی تھی، جسے نوٹ کر کے دانیال نے اپنا ہاتھ جو مسافے کے لیے بڑھایا تھا واپس نیچے کر لیا تھا۔ سوری، اس دن مجھے اپنے ڈیڈ سے ملنے جانا تھا، تو آپ کی واپسی کا انتظار کیے بغیر وقت کی کمی کی وجہ سے میں جلدی نکل گیا تھا۔ وہ ان کی ناراضگی کو اپنے ہی انداز میں لے رہا تھا۔ کوریڈور میں کھڑی پلوشیں بھی ان سب کو یوں کھڑا دیکھ کر پاس آ گئی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم اور میری بیٹی آپس میں نکاح میں ہو، لیکن یہ نکاح میری مرضی کے بغیر ہوا ہے۔ شریف گھرانوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ ان کے چہرے کے عضلات تن گئے تھے کہ بیٹیوں کا باپ ہونا آسان نہیں ہوتا۔ دلہا بھائی، پلوش طنزی انداز میں سر جھکائی کھڑے دلنشی کو دیکھتی ہوئی مسکرا کر دانیال سے مخاطب ہوئی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو آپ کی دلنشی ہے نا، اسے بڑی عمر کے مرد اچھے لگتے ہیں، لیکن یہ ان سے شادی نہیں کرتی، بس فلرٹ کر کے ڈائیورس دے لیتی ہے۔ آپ بھی اس سے 10 سال تو بڑے ہوں گے ہی، خیال سے اگلا نمبر آپ کا نہ ہو۔ پلوشی کے الفاظ کسی بھاری لوہے کے وزنی ہتھوڑے کی طرح سب کے اعصاب سے ٹکرائے تھے۔ اپنی بڑی بہن کے منہ سے اپنے لیے اتنے توہین آمیز الفاظ، وہ بھی دانیال کے سامنے سننا اور اس کے بابا کا خاموش رہنا دلنشی کو شرمندگی سے گڑا گیا تھا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ بھی جواب دے سکتی تھی، پر اس کے گھر والوں کی دانیال کے آگے کیا عزت رہ جاتی، اور دانیال وہ کیا سوچ رہا ہوگا۔ وہ لب سی گئی کہ کچھ کہتی تو بات اور بڑھتی، اور جہاں بات بڑھنے کا ڈر ہو وہاں خاموشی ہی بہترین ہتھیار ثابت ہوتی ہے۔ بیٹیاں مینا اپنے باپ کی عزت کی خاطر کیا کچھ برداشت کر جاتی ہیں۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ دانیال نے بلا کے سرد لہجے میں پوچھا۔ پلوشے، اندر جاؤ۔ رحمان صاحب نے اسے سختی سے اندر جانے کا کہا تو وہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد انہوں نے دانیال کو دیکھا، جس کے چہرے پر غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ تم یقیناً اپنے قول و فعل کے پکے مرد ہو۔ مجھے امید ہے کہ تم اور دلنشی ایک ساتھ اچھی زندگی گزارو گے، مگر ہمارا سر دلنشی نے پوری برادری کے آگے جھکا کر رکھ دیا ہے۔ اس کا یہاں ہم ہونا ہمارے لیے بے عزتی کے سوا کچھ نہیں۔ بابا پلیز، وہ بھرائی ہوئی آواز میں دلنشی نے انہیں روکنا چاہا، پر وہ اسے نظر انداز کرتے سب کہہ گئے تھے۔ کیا اونچا شملہ اتنا اہم ہوتا ہے کہ اس کی خاطر بیٹی کو دھتکار دیا جائے؟ انہوں نے دلنشی کی عزت دانیال کے سامنے دو کوڑی کی کر کے رکھ دی تھی۔ دلنشی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ وہاں سے غائب ہو جائے۔ دانیال کی گرفت میں قید اس کا ہاتھ برف سا ٹھنڈا پڑ گیا تھا، ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر نزدیکی دیوار سے ٹیک لگا گئی تھی۔ دانیال نے اس کا سر ہاتھ سے ہلا کر نرمی سے چھوڑا اور رحمان صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کی عمر اور آپ کا دلنشی سے رشتہ مجھے کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے روک رہا ہے، ورنہ اگر یہی الفاظ جو آپ کی بڑی صاحبزادی نے کہے ہیں کسی اور نے کہے ہوتے تو میں اسے زندہ گاڑ دیتا۔ دلنشی ایک خوددار، بڑے دل کی سمجھدار لڑکی ہے۔ اس کم عمری میں اتنی سمجھداری ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ مجھے افسوس ہے آپ پر، اس گھر کے ہر اس فرد پر جو اپنی ہی بیٹیوں میں فرق کرتے ہیں۔ اس کی بھاری آگ اگلتی آواز، غصے سے پھولتے ہوئے نے تنا ہوا چہرہ دیکھ کر دلنشی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بڑی مشکل سے اپنے غصے پر قابو پا رہا ہے۔ میرا بس چلے تو میں اسے ابھی آپ جیسے ناقدر لوگوں کے بیچ سے نکال کر لے جاؤں اور واپس کبھی بھی نہ آنے دوں، لیکن یہاں دلنشی کی مور بھی ہیں جن کی میں بے حد عزت کرتا ہوں، جو اسے بے حد چاہتی ہیں، جنہوں نے اسے اپنی بہن کی شادی میں شرکت کے لیے بلایا ہے، تو صرف مور کے لیے ہم شادی میں شریک ہوں گے۔ اور وہ رکا
اگر کسی نے اسے تقریب میں پریشان کیا یا بے عزت کیا تو میں اپنے کسی بھی عمل کی کوئی گارنٹی نہیں دوں گا۔ وہ سختی سے جبڑے بھیج کر بولتا ہوا سیدھا ہوا۔ میں باہر گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ دل نشین کو کہتا ہوا سیدھا باہر نکل گیا تھا۔ بابا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ دل نشین نے آنسو پیتے ہوئے سوال کیا، پر رحمان صاحب بنا کوئی جواب دیے مڑ کر واپس اپنی اسٹڈی میں داخل ہو کر کمرہ لاک کر گئے تھے۔ دل نشین مڑی تو سارے نوکروں کو اپنی طرف ترہم بھری نگاہوں سے دیکھتا پا کر ڈگمگاتے ہوئے قدموں سے باہر نکلی۔ اس کی ٹانگیں اس کا وزن اٹھانے میں ناکام ہو رہی تھیں۔ وہ بڑی مشکل سے خود کو گھسیٹتی ہوئی باہر نکلی اور نیچے اترتی سیمنٹ کی سیڑھیوں کے نزدیک پہنچ کر زور سے لہرا کر گرنے لگی تھی۔ تو فرینڈ، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ ناول جلدی جلدی آپ کے لیے اپلوڈ کروں، ڈیلی یا دن میں 2 بار، اور اپنے باقی تمام ناول سانسوں کی مالا پہ اور جو ڈائجسٹ میں چل رہے ہیں اور دوسرے ناولز بھی آپ کے لیے یہاں یوٹیوب پہ آڈیو اور ویژول سٹائل میں اپلوڈ کروں، تو اپنی موجودگی کا احساس دلائیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ میں جس طرح ہم فیس بک پہ کمنٹس کرتے ہیں اس طرح سے کمنٹس کیجیے۔ ہم یہاں پہ بھی انٹریکٹ کریں گے، ایک ہی بات ہے۔ اور اپنے فرینڈس کو یہ لنکس بھیجیے، ان ویڈیوز کے لنکس بھیجیے۔ ہمیں اپنی کمیونٹی یہاں بڑھانی ہوگی، اور خاص کر آپ جانتے ہیں کہ میرے ناول کس طرح کے ہوتے ہیں، آپ اپنے بڑوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں، معیاری کانٹینٹ ہوتا ہے۔ تو جو لوگ پڑھ نہیں سکتے، یا جو آپ کے انڈین فرینڈس ہیں، یا جو پاکستان سے باہر آپ کے فرینڈس ہیں جو اردو نہیں پڑھ سکتے، آپ کے کزنس اور دوست لیکن اردو سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ان کو بھی مینشن کیجیے اور ان کو بھی ہمارے اس آڈیو چینل کے بارے میں ضرور بتائیے۔ اور جانے سے پہلے ایک بار پھر چینل کو لائک، ویڈیو کا لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملیں گے انشاءاللہ بہت جلد، تب تک کے لیے اجازت، ٹیک کیئر۔